वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे वाह, माशाल्लाह, लगता है नाश्ता बहुत अच्छा मिला है आप लोगों को। हाँ, किसको किसको नाश्ता पसंद आया आज का? सबको पसंद आया? जिसको ज़्यादा पसंद आया उसने से दो हाथ ऊपर करो। क्या बात है, माशाल्लाह। इसीलिए आवाज़ माशाल्लाह बहुत दमदार है आप लोगों की। तो आप लोगों में से कोई आए यहाँ खड़ा रहे, मैं सुनूंगा, आप सुनाए, चलेगा? नहीं चलेगा? अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बच्चों, बड़ी खुशी और मसर्रत का मकाम है कि आप एक बहुत ही अहम रिफ़्रेशर कोर्स का हिस्सा है। और ये जो नेमत है बहुत बड़ी नेमत है। आप भले ही इसको अभी आप हंसी में ले, मजाक में ले, इंटरटेनमेंट में ले, मगर इसी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिल रही है, और अभी अल्लाह के इस घर में आपसे बड़ी बहुत बड़ी तादाद है जो मस्जिद के बाहर है, जो दुकान में है, मकान में है, खेल में है। लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप यहाँ आए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और मदद आपके साथ है। आप बड़े खुश नसीब है अल्लाह की तरफ से। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इसके लिए चुना। दूसरा, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा सदके जारिया है। फिर उसके बाद यहाँ की मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने आपके लिए बंदोबस्त किया, बहुत अजीम नेमत है। और इस पे माशाल्लाह 2 दिन से आप सुन रहे होंगे, उलमा इकराम ने काफ़ी इस पर बात की होगी। इसलिए मैं उन चीज़ों को तजावुज़ करते हुए बराह रास्त अपने टॉपिक पर आता हूँ। मुझे जो उन्वान दिया गया है ज़िम्मेदारान की तरफ से, वो है शुकूक और शुबहात। शुकूक और शुबहात। शुकूक और शुबहात को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं जी? डाउट्स और मिसकॉन्सेप्शंस। क्या कहते हैं? लगता है नाश्ते का असर ख़त्म हो गया है। जी हाँ, मिसकॉन्सेप्शंस। आप लोगों में से HSC कितने लोगों ने किया है? 12वीं पास कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है? माशाल्लाह, आप हैं। अच्छा, SSC कितने लोगों ने किया? 10वीं पास? माशाल्लाह, आप सब 10वीं पास हैं, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। आज का ये जो टॉपिक है वो है मिसकॉन्सेप्शंस, शुकूक, शुबहात। और कल भी यही टॉपिक दिया गया है और परसों भी यही टॉपिक है। 3 दिन लगातार हमको यही पढ़ना है। तो पहले हम समझ लें हम इन 3 दिनों में पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपके जहन में पूरी तरीके से खाका हो कि इन 3 दिन के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज के दिन में हम पढ़ेंगे इल्हाद के बारे में, एथीज़म, कि ये जो दुनिया है इसको किसने बनाया, कैसे बनी, क्यों बनी, इस दुनिया को किसने बनाया है, किसने बनाया। लेकिन बाज़ लोग तो नहीं मानते, तो उनको कैसे आप जवाब देंगे? या अगर ऐसा कोई आदमी आपको बताएं कि नहीं ये तो सब ऐसे ही हुआ है, तो उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप तालीम में आगे बढ़ोगे, आपको स्कूल की बात किताबों में भी ये बताया जाएगा कि डार्विन की थ्योरी, कौन जानता है डार्विन की थ्योरी, डार्विन के बारे में? हाँ बोलिए।
جی جی بولیے. جی یس، تھیوری آف ایوولوشن جس کو کہتے ہیں، بیٹھیے، بہت اچھے، کہ انسان بندر سے بنا ہے. ایکچوئل ڈاروین نے یہ کانسیپٹ پیش کیا کہ انسان سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات تھی، پھر اس میں گریجولی سٹیپس کے ذریعے سے، ایک ڈاٹ کے ذریعے سے وہ انکریز ہوا. تو انسان کے نشو و نما پہ اس نے کہا کہ پہلے وہ بندر تھا، پھر بندر سے تھوڑا اچھا بندر بنا، پھر اچھے بندر سے اچھا بندر بنا، اور اس کے بعد انسان بن گیا. یہ ٹوٹلی رانگ ہے، ٹوٹلی رانگ تھیری. کیوں رانگ ہے وہ بھی ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج پہلے دن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا اس دنیا کا سسٹینر، اس دنیا کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، اور پوری کائنات کے نظام اور یونیورسل سسٹم کو سنبھالنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہم لوگ بہت سارے ایویڈنسز کے ذریعے سے بات کریں گے. خاص کر جنہوں نے 10ویں کیا ہے وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کرے، آپ کو یہ چیز بہت کام دے گی. کل کے دن کوئی آئے گا آپ کو کالج میں اور بولے گا کہ نہیں بھائی یہ شبہ ہے، یہ مسکنسیپشن، یہ اسلام نے ایسا کیا ویسا کیا، کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جتنے بھی گمراہ کرنے والے لوگ رہتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ نام کے ساتھ آگے نہیں آتے، چپکے سے گھستے ہیں، چپکے سے آتے ہیں اور اپنا جو ہے اپنا کانسیپٹ دے کے نکل جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پھر یہ لوگ جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو نک نیم کے ساتھ آتے ہیں، اپنا جو اوریجنل نام ہے وہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. وہ بتائیں گے تو پکڑ میں آ جائے گا، ہے نا. اس لیے اس کو چھپا کے پھر ایک شبہ پیدا کر دیں گے، تھوڑا سا چٹکلا معلوم ہے کس کو بولتے ہیں؟ ہاں نہیں معلوم، جوک ماریں گے اور نکل جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے فتنوں کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی معرفت میں کمزور ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ عموماً انٹلیکچول لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو کالج میں ہیں، جن کی بیس اسی تھیری پر ہوئی ہے، فزکس کے، کیمسٹری کے، وہ تھیریز جو کائنات کے نظام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تو ان کو پھر وہ کنونس کرتے ہیں، غلط چیز بتاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ ٹاپک لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں موجود ہے، اور اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا. اور اگر کوئی آئے اور اس طریقے کے شبہات ہمارے سامنے پیش کرے کہ یہ کائنات کا تو وجود نہیں تھا، ڈاروین کی تھیری ہی صحیح ہے، رزل الفریڈ کی تھیری جو ہے وہ درست ہے، کارل مارکس کا نظریہ درست ہے، تو اس کو ہم کیسے کنونس کریں گے؟ یہ آج کا ہمارا درس ہے. کل کے درس میں ہم کیا لیں گے؟ کل کے درس میں ہم لیں گے کرسچینٹی، نصرانیت. ٹھیک ہے، ہم کسی مذہب کو نہیں سیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مقصد ہے کہ کسی مذہب کی برائی کرے. ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنے سارے ریلیجن اور اتنے سارے مذاہب میں ہمارا دین اسلام سب سے صحیح دین کیوں ہے، اور میں جو مسلمان ہوں اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں، وہ کیوں ہو، اس کا ریزن کیا ہے. یہ چیز آپ کو کب معلوم پڑے گی؟ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو بلیف میں رکھتا ہوں وہی سب سے صحیح بلیف ہے، اور جو بلیف دوسرے لوگ رکھتے ہیں اس میں بہت سارے فالٹ ہے، مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں، یا پھر وہ ہماری عقل میں نہیں آتے، ہمارے نیچر کے ساتھ وہ کانفلکٹس ہے، کانٹرڈکٹس ہے، تضاد رکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کتنی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا کتنا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا. یہ چیز آپ کو کب معلوم ہوگی؟
جب آپ کو دیگر مذاہب کے بارے میں بیسک معلوم ہوگی کہ وہ کیوں غلط ہے. ٹھیک ہے؟ تو کل ہم لوگ انشاءاللہ کرسچینٹی کے بارے میں سیکھیں گے، اور پرسوں ہم لوگ جو اسلام کے بارے میں بیسک اعتراضات ہے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ اعتراض غلط ہے، 50 بار علماء جواب دے چکے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کچھ بھی بک دیتا ہے. ہم لوگ موبائل نکالتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، بیچ میں کوئی غلط چیز آ جاتی ہے نا. تو بیسک جو غلط چیزیں ہمارے درمیان رائج ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم لوگ تھرڈ ڈے میں لیں گے. تو ان 3 دنوں کے اندر ہم لوگ شکوک اور شبہات پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب ہم آج کے اس درس میں گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. اور عرش کیا ہے؟ عرش اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. عرش اس کائنات کی، ٹھیک ہے، آپ نے 10ویں کیا ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ اس دنیا میں، اس یونیورسل ورلڈ میں سب سے بڑا پلینٹ کیا ہے؟ جوپیٹر. کس نے کہا؟ اچھا، اور دوسرا کوئی جواب؟ سن، سٹار. اور ٹوٹل کتنے گیلیکسیز ہے دنیا میں؟ ہاں بولے بولے، صحیح ہے. انفینٹی. ہاں، ملینز آف گیلیکسیز. دیکھیے انسان کی عقل ہے نا بہت چھوٹی ہے، انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے. 1920s میں جو آسٹرونامرز تھے وہ کہتے تھے کہ اس کائنات میں 400 گیلیکسیز ہے. کتنے؟ 400. 2020 کے اندر سائنسدانوں نے جب مزید تحقیقات کی تو کہا کہ نہیں، 400 نہیں ہے، 400 کروڑ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس 5 سال کے اندر، جس میں آج ہم جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، نئے نئے انوویشن اور تحقیقات سامنے آ رہے ہیں. دنیا نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ دنیا چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. پھر سائنسدانوں نے یہ بھی کہا، جیسے ابھی ہمارے بچے نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ عبد الرحمن، ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا پلینٹ ہے جوپیٹر. جوپیٹر وہ پلینٹ ہے جس تک ہماری رسائی ہوئی ہے. کتنا بڑا ہے جوپیٹر جانتے ہیں آپ؟ 144 کروڑ کلومیٹر. کتنا؟ اور زمین کتنی ہے؟ ہاں، زمین اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ امریکہ سے، یورپ سے، ساؤتھ افریقہ سے. کہاں سے ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ انڈونیشیا. تھوڑا نزدیک پہنچے، اور تھوڑا پلین سے اور تھوڑا آگے جائیں گے تو پہنچیں گے وہاں پہ. ناروے. اور آسٹریلیا کا آخری کنارہ، جہاں کھڑے رہ کے یہ کہا جاتا ہے دس از دا اینڈ آف دی ارتھ. ٹھیک ہے؟ اور نیچے کی طرف افریقہ کے ایریا میں یا پھر اٹلانٹکا کے ایریا میں کھڑے رہ کے کہا جاتا ہے زمین کا آخری کنارہ ہے. یہ کتنا کلومیٹر ہے تقریباً؟ ہاں، 52 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو لوگوں نے اندازہ لگایا ہے. ابھی آپ دیکھیے، آپ اس زمین پہ رہتے ہیں، آپ تو بعض لوگ ہیں جو ابھی تک بلاری سے بھی باہر نہیں گئے، برابر کہ گئے؟ کون کون فورن جا کے آیا ہے؟ عمرہ کر کے کون کون آیا ہے؟ ماشاءاللہ. تو بلاری کی زمین ہی ہمیں بڑی لگتی ہے، جبکہ ارتھ، آپ لوگوں نے 10ویں کی ہے نا، ارتھ ون آف دی اسمالسٹ پلانٹ آف دی یونیورسل ورلڈ. صحیح ہے غلط ہے؟ چھوٹا سا پلانٹ ہے.
اتنے سارے سیاروں، ستارہ بھی نہیں، اسٹار بھی نہیں. انہوں نے کہا اسٹار، جی ہاں اسٹار کا نظام بہت بڑا نظام ہے، اور سیارے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں. زمین سیارہ ہے. اتنی چھوٹی سی مقدار کو آج تک سائنس ڈیفائن نہیں کر پائی کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، اینڈ کہاں سے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے اندازے سے بتایا کہ یہ آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد سمندر شروع ہو گیا. یہ سمندر اینڈ کہاں ہو رہا ہے آج تک کوئی نہیں معلوم کر پایا، کوئی نہیں معلوم کر پایا. پھر وہ آیا برموڈا ٹرائنگل. سنا ہے برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں؟ کس نے سنا ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، سب یوٹیوبرز ہے یہاں پہ. تو برموڈا ٹرائنگل، اور پھر اٹلانٹکا کی بہت سارے ایسے پیسیفک اوشن کے اندر جگہ ہیں جس کی ڈیپ کو معلوم ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتاؤ زمین پہ پانی کتنا ہے؟ 72%. یہ ہمارے انڈیا میں پڑھائی جانے والی بک کے اندر لکھا ہے برابر. رشیا میں پڑھاتے ہیں تو کتنا لکھتے ہیں؟ 80%. دوسرے بعض ممالک میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ پانی کی کوئی حد نہیں ہے، 92% پانی، 96% پانی جو ہے اس زمین پر موجود ہے. تو لوگوں کے اپنے اپنے اندر سائنس اینڈ لیس ہے. یہ کاؤز اینڈ افیکٹ کی ایسی تھیری ہے جو اینڈ لیس ہے. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ساری مخلوقات عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی مخلوقات ہے. اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں ایک فرمایا وسع کرسیہ، ہاں زور سے، وسع کرسیہ، ہاں اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے. کتنے آسمان ہیں ٹوٹل؟ ہم کس آسمان کے نیچے ہیں؟ پہلے آسمان کے نیچے جو یونیورسل ورڈ ہے ہم اس کی تحقیق تک بھی نہیں پہنچ پائے. 7 آسمان کدھر ہو گئے، کہاں ہو گئے؟ اللہ اکبر. اور زمین ان سارے گیلیکسیز کے مقابلے، کہتے ہیں جوپیٹر کے مقابلے میں، جوپیٹر کا رقبہ کتنا ہے؟ 144 کروڑ اس کے مقابلے کلومیٹر، اس کے مقابلے میں زمین ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہم جو جی رہے ہیں یہ اس ایک ڈاٹ میں جی رہے ہیں، ایک ڈاٹ میں. آپ نے دیکھا ہے یہ سائنسداں لوگ آپ کے جو ہے کریکولم کی بکس میں 5th اسٹینڈرڈ 6th اسٹینڈرڈ میں بھی ملے گا کہ یونیورسل ورڈ کا ایک جو ہے فوٹو بتائی جاتی ہے، برابر ہے نا، ایسا گول ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے اس میں زمین دیکھی ہے آپ نے کتنی بڑی ہے نا. یہ حقیقت ہے ہمارے زمین کتنی ہے. اور یہ ورڈ وہ ہے جس کی انتہا تک انسان پہنچ ہی نہیں پایا. 1920 میں انسان کہہ رہا ہے کہ 400 سیارے ہیں، 2020 میں کہہ رہا ہے 400 کروڑ ہے، 2025 آتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بلینز، ملینز اور ٹریلینز ہے، ٹریلینز ہے. ان ٹریلینز یونیورسل گیلیکسیز کے مقابلے میں قرآن کے پیغام کو آپ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر کل فی فلک یسبحون، سب جو ہے تیر رہے ہیں، سب تیر رہے ہیں. یہ آج سائنس نے آج ڈیفائن کیا ہے کہ ہر چیز گھوم رہی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ زمین گھوم رہی ہے، چل رہی ہے. ابھی جو آپ یہاں پہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کمپیئر ٹو ادر ورلڈ زمین چل رہی ہے. لوگ ایسے سائنسدانوں کو پاگل کہتے تھے، پاگل ہے، زمین کے بارے میں کہتا ہے کہ چل رہی ہے. گیلیلیو کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں سنا ہے نا. گیلیلیو سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے کہا، سائنسدانوں میں، قرآن نے تو کہہ دیا لیکن یہ تھوڑی قرآن پڑھتے تھے، ان کو تھوڑی قرآن کے بارے میں کچھ معلوم تھا. کہا کہ زمین چل رہی ہے. تو چرچ نے ان پر حکم لگایا کہ یہ تو پاگل انسان ہے، ہمارے بائبل کے خلاف بات کرتا ہے. ان کو سزا دی گئی اور کئی سالوں تک جیل میں بند کیا گیا. نیوٹن کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیا تھیری ہے نیوٹن کی؟ ہاں گریوٹی فورس.
جب انہوں نے گریویٹیشنل فورس کا اور اس فزکس کا تذکرہ کیا، پوپ نے حکم جاری کیا بادشاہ کے نام پہ کہ اس کو قتل کیا جائے۔ ایسا کوئی فورس نہیں، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یورپ میں جو دین بیزاری آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے، تحقیقات سے لوگوں کو منع کیا گیا۔ اس ٹاپک پہ بھی ہم لوگ آئے گے، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا خالق ہے۔ اس دنیا کو کس نے بنایا؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ محروم کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ بیمار بنانے والا کون ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے، یہ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہے، اور یہی وہ نچوڑ ہے جس سے غیر مسلموں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کیوں ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کیوں ہے؟ کیوں ہے اللہ؟ کیونکہ اس کائنات میں جتنے بھی گاڈز ہیں، جن کو ہم نے گاڈز بنایا، ہم نے بنایا، ان میں سے کسی نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اسی لیے وہ آیت جو اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے وہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کون سی آیت ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت؟ ہاں لکھیے اس کو، کون سی آیت ہے؟ کون بتائے گا؟ آیت الکرسی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور جی ہاں، قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ 500 روپے ہے کیا جیب؟ نہیں مذاق کر رہے۔ جی ہاں، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ کے نبی نے نہیں بیان کیا کون سی آیت ہے، لیکن آپ نے بلایا، پوچھا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابی اتدری اعظم آیت فی کتاب اللہ؟ اے ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے عظیم آیت قرآن میں کون سی ہے؟ تو عموماً صحابہ کیا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے تو کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مگر اللہ کی معرفت اتنا ضروری ٹاپک ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے رب سے کیا تعلق ہے۔ اس وقت صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ و رسول عالم، فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیہنئک ھذا العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر یہ علم تمہیں بہت مبارک ہو، میں نے تو نہیں بتایا تم کو، لیکن تمہارا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ تمہیں پہلے سے معلوم ہے کہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں عظیم آیت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے یونیورسل ورڈ کا خلاصہ اس آیت کے اندر رکھا ہے اور اپنی معرفت کا تصور پیش کیا ہے۔ ٹوٹل 21 صفات ہے، 21 اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہے جو آیت الکرسی میں وارد ہے۔ اسی لیے یہ آیت اللہ رب العالمین کا تعارف ہونے کی وجہ سے سب سے عظیم آیت ہے۔ اچھا، سب سے عظیم سورت کون سی ہے قرآن میں؟ ہاں، سورۃ الفلق، سورہ یاسین، ہاں، سورہ، کتنے لوگ سورہ فاتحہ بولتے ہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھاؤ، 2 ہاتھ نہیں، 1 ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، جس کو لگتا ہے کہ نہیں شور 200% سورہ فاتحہ ہوا، ایسے 2 ہاتھ اٹھائے۔ سورہ فاتحہ، جی ہاں، قرآن مجید کی سب سے افضل سرترین سورت کون سی ہے؟
اچھا سورہ فاتحہ کون سے مذہب کی سورت ہے؟ اسلام. کس کی؟ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیتیں. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ 6 اس لیے کہتے ہیں کہ اے صراط الذین انعمت علیہم غیر، یہ الگ الگ ہے یا ایک ہے اس کے شمار میں، لیکن سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے کہ جب غیروں نے سنا کہ یار مسلمانوں کے پاس اتنا زبردست خزانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم ینزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا، کہ سورہ فاتحہ جتنے اسٹرانگ اور ایک ایک ورڈ ایک ایک حرف اس کا اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ اس جیسا نہ قرآن میں کوئی صورت ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ قرآن میں کوئی صورت ہے، نہ توراہ میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی زبور میں ہے. جب آسمانی کتابوں میں ہی نہیں ہے تو غیر آسمانی کتابوں کا تو تصور چھوڑ دیجئے، وہاں اتنی عظیم نعمت نہیں. بہت بہت اور بہت عظیم نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے جب کرسچن بھائیوں کو یہ بات معلوم پڑی کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت قرآن میں، اس کا کنٹینٹ اتنا اسٹرانگ ہے اللہ کی عبادت کے تعلق سے، جب آپ کسی کی کے پریئر کے لیے کھڑے ہو جائے، کھڑے سے پوجے یا لیٹ کر پوجے، سو کے پوجے، تو سب سے زیادہ اسٹرانگ کنٹینٹ اگر کسی کا ہے، پوری دنیا کا اس بات پر اتفاقی کہ سورہ فاتحہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلمان ہو. اسی لیے کرسچن لوگوں نے مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کے سورہ فاتحہ کے جیسی سورت بنانے کی کوشش کی اور پیش کیا کہ جیسے سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، ہم بھی 7 آیتوں والی ایک سورت بناتے ہیں جو کرسٹ کی یعنی جیزس کی عبادت جس کے ذریعے سے کی جائے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے کتنی مرتبہ کوشش کی؟ اچھا یہ جو کرسچن لوگوں کی سورہ فاتحہ اس کو کیا کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ اس کو کہتے ہیں کریڈ، CREED، کریڈ کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں اسے کہتے ہیں قانون الایمان، ایمان کا قانون، افتتاح کی صورت. تو انہوں نے قرآن جیسے بنانے کی کوشش کی، 7 آیتیں بنائی، اس کو کتنی مرتبہ چینج کرنے کی ضرورت پیش آئی پتہ ہے؟ 400 سے زیادہ بار. کتنی بار؟ ارے نہیں یہ تھوڑا یہ اس کو ہٹاؤ، دوسرا ورڈ لے کے آؤ، پھر نہیں اس کو ہٹاؤ، تیسرا نہیں، یہ پورا کٹ کرو، پھر نئے سرے سے جو ہے نئی صورت. 400 مرتبہ چینج کرنے کی ضرورت پیش آئی. سبحان اللہ، قربان جائیے، اللہ نے ہم کو ایسی سورہ فاتحہ عطا کی ہے جو سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. 1500 سال ہو گئے ہیں، 1500 سال سے وہی سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پر کریڈ بنائی جا رہی ہے، ہر 10 سال 20 سال میں چینجنگ آ رہی. نہیں اس کو چینج کرو، دوسرا لے کے آؤ. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے لے جانے کے 325 سال کے بعد ٹوٹل چینج کر دیا، کہا یہ پورا اٹھا کے سائڈ میں نئے سرے سے بناتے ہیں. اچھا سورہ فاتحہ کون سی زبان میں؟ انگلش میں نا؟ کون سی زبان میں؟ دنیا میں صرف اور صرف اسلام ایسا مذہب ہے جس کی لینگویج سب جانتے ہیں. نماز کون سی زبان میں؟ کون سی زبان میں؟ کوئی ایک مذہب آپ دنیا کا بتائے جس کی ایک لینگویج ہو، ہے کیا؟ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو بائبل دی گئی تھی، بائبل جانتے ہیں نا بائبل؟ ٹھیک ہے، انجیل
اور تورا دونوں کے مکس کو بائبل کہتے ہیں۔ ایکچول میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب۔ غلط بات ہے۔ بائبل کہتے ہیں دو کتابوں کے مجموعے کو۔ یہ جو ہے بائبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو بک ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے انجیل اور ایک کیا ہے؟ تورا۔ یہ دو کتابیں جب ایک اس میں آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بائبل۔ چھپتی ایک اس میں، جیسے یہ پوری کتاب ہے ایک ساتھ چھپ گئی، ٹھیک ہے، لیکن یہودی لوگ کیا کرتے ہیں، جیوز لوگ صرف تورا کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے۔ تو جب چھپتی ہے نا تو انجیل کا جو ہے اس کو اسٹیپلر مار دیتے ہیں کہ آدھی بک پڑھنے کا آدھی نہیں پڑھنے کا۔ ایسا قرآن میں دیکھا ہے آپ نے کہ شیعہ لوگوں کا قرآن ہے تو مارتے اسٹیپلر کے نہیں آدھا پڑھو آدھا چھوڑو؟ ہاں، ہمارے اسلام میں چاہے جتنے فرقے ہو مگر الحمدللہ سب کی سورہ فاتحہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے۔ ان کے ہاں جو مذہبی کتاب ہے اسٹیپلر ہے، اسٹیپلر، ٹھیک ہے۔ اتنی میں نہیں مانتا، اتنی وہ یہ مانتے ہیں۔ پھر انجیل کے اندر بھی دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ ایکچول میں اولڈ ٹیسٹمنٹ یہاں ہونا چاہیے۔ یہ بائبل جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ میں کیا ہے؟ تورات ہے، تورات کے ساتھ جو دوسری کتابیں آئے ہیں وہ سب شامل ہے۔ اس کو ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے۔ اچھا، اس کی لینگویج بھی معروف نہیں ہے۔ انجیل کون سی لینگویج میں ہے؟ ہاں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انگلش آتی تھی ایسا؟ پھر بعد میں بنایا ہے۔ اور تورا کون سی لینگویج میں؟ یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام کی کتاب اونلی اینڈ اونلی ون لینگویج کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ عربک، نو چینجز۔ اور یہ لوگ فخر محسوس کرتے، دیکھیے قرآن کریم 74 لینگویجز میں ترجمہ ہوا، لیکن ہماری بائبل 130 لینگویج میں، اس لیے ہماری کتاب افضل ہے۔ بھائی 130 اور 150 کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کی کوئی ایک لینگویج نہ ہو۔ کبھی اس میں ڈالا، کبھی اس میں چینج کیا، کبھی اس میں چینج کیا، کبھی کھڑم کھور کرنا ہے تو کھڑم کھور کر دیا۔ قرآن جیسے اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا ویسے ہی آج موجود ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، بہت 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 بڑی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ شبہات پیدا کرتے نا، یہ ایسے پھسے شبہات ہیں جس کے پاس، یہ لوگ اہل علم کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ جس کے پاس علم ہوگا نا اس کے ساتھ۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی یہ لمبی ٹوپی والا عالم لائیں گے، اتنی بڑی داڑیاں اس طریقے سے، لیکن وہ پہلے سے پری پلان ہوتا ہے۔ وہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بولنا ہے سوشل میڈیا پہ، کیا کرنا ہے۔ علم آپ کو ملے گا مدرسوں میں، صحیح علماء آپ کو ملیں گے، وہ علماء جو حدیث کو پڑھاتے ہیں، جو قرآن کے تفاسیر کا علم رکھتے ہیں۔ وہ ایسے سوشل میڈیا پہ نہیں آتے، ان کی ہمت نہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے بات کر سکے۔ بھاڑے پہ بلاتے ہیں عالم کو، آئیے سوشل میڈیا پہ 50,000 روپیہ ملے گا ایک سیشن کا۔ تو یہ سب فتنوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کتنا بیوٹیفل دین ہے، کتنا اچھا دین ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، اور ہمارے دین کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام کیوں دیا ہے۔ آج جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے توحید سے دوری۔ ہماری توحید کمزور ہے، اس لیے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہماری توحید کمزور ہے، اسی لیے سیاسی طور پہ ہم پریشان ہیں۔ ہماری توحید کمزور ہے، اسی لیے ہر اٹھے بیٹھے لیٹے ہوئے شخص کو جو ہے ہم لوگ پوچھتے ہیں۔
یہ توحید کی کمزوری کے نتائج ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی توحید کو مضبوط کرے اور اس اعتقاد کو مضبوط کرے کہ اس کائنات کا بنانے والا، ہاں، اس کو چلانے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو سب کچھ دے دیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے اس دور کی۔ کیا مصیبت ہے ہمارے دور کی؟ ہمارے بعض جو مذاہب ہے اس میں ہے کہ کائنات کو کسی اور گاڈ نے بنایا، چلانے والا کوئی اور گاڈ ہے، اور اس کو ڈسٹرائے کرنے والا کوئی اور گاڈ ہے۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ کی کریکولم کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ پڑھا ہے آپ نے اس کو؟ نہیں پڑھا ہے اس موضوع کو؟ ہاں، ہندوؤں کے عقیدے کے حساب سے اس کائنات کو بنایا کس نے؟ برہما نے۔ نام سنا ہے؟ برہما، وشنو اور شیوا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ان کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، صرف ایک اعتقاد کے طور پہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا برہما نے، اس کو چلا رہا ہے وشنو، اور پھر اس کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا کون؟ شیوا۔ بھائی بنائے کوئی اور، چلائے کوئی اور اس کو برباد کرے کوئی اور، عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ جتنے گاڈ کے تصورات ہیں یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے لوگوں کو یہ اختیارات دیے کہ نہیں فلاں بابا ہے وہ اولاد دیتے ہیں۔ اچھا انہوں نے بولے کیا؟ نہیں وہ جو ہے فلاں مندر ہے، وہاں سے جو وہاں کے پرساد میں اتنی برکت ہے کہ اس کو کھائیں گے تو کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ اس مندر میں موجود مورتی نے اس بات کا دعویٰ کیا کیا؟ نہیں کیا۔ پھر وہ فلاں جو ہے معبود ہے، ان کی جب پوجا کرو گے تو ہی بارش آئے گی، نہیں تو بارش نہیں آئے گی، ہے نا؟ اسی لیے جو ہے آپ نے دیکھا ویتنام میں، نیپال میں اور بہت ساری جگہوں میں مئی کے مہینے میں جاتے ہیں پہاڑ پہ یاتراؤں کے لیے، اور وہاں جا کے جو ہے دان اور بلیدان چڑھاتے ہیں کہ بارش آ جائے۔ ارے بارش تو اللہ نے پہلے سے جون میں لکھ دی ہے، وہ تو پہلے ہی آنے والی ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ تو یہ سب ہم نے بنایا ہے کہ فلاں کے پاس یہ ملے گا، فلاں کے پاس وہ ملے گا، فلاں ہم کو عزت دے گا، فلاں ہم کو ذلیل کرے گا۔ فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ یہی تو کفار کا عقیدہ تھا۔ نہیں، یہ جو بڑا بت ہے یہ عزت دینے والا ہے، یہ والا جو ہے اس کی خاصیت یہ خاصیتیں ہم نے بانٹی ہے، کسی گاڈ نے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ کسی بھی گاڈ نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ اس کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ صرف اور صرف کوئی بھی ایسا گاڈ نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو اور جس نے کہا ہو کہ کائنات کو روزی میں دیتا ہوں، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس کائنات کو روزی کون دیتا ہے؟ جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے تو میں اور آپ زبردستی اس کو دعویٰ کرنے والے اس کا اور کرنے والے نہیں، یہ بابا ہے، یہ اولاد دینے والے ہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، اب یہ راشد بیٹھے ہیں یہاں پہ، راشد ڈاکٹر نہیں ہے، آپ زبردستی اس کے بعد جاؤ نہیں تو ڈاکٹر ہے تو مجھے گولی دے، چلے گا؟ چلے گا کیا؟ بھائی جب وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو آپ کو اگر بیمار آپ ہے اور آپ جو ہے شفایاب ہونا چاہتے تو کس کے پاس جائیں گے آپ؟ جو ڈاکٹر ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، یا جو اس فیلڈ کا جو ہے سرجن ہے، اسپیشلائزیشن اس کے پاس، اسی کے پاس جاؤ گے۔ ایک آدمی کو گھر بنانے کا تجربہ نہیں ہے، آپ اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے کے نہیں مجھے ڈیزائن بنا کے دے، مجھے گھر بنانا ہے، چلے گا کیا؟ آپ کے پیسے برباد ہو جائے گی۔ جب اس نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے اس بات کی ڈگری نہیں لی، اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ زبردستی اسے کرو گے، آپ کس کا نقصان کرو گے؟
اپنے خود کا نقصان کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا میں علیم ہوں، میں خبیر ہوں، انہ علیم بذات الصدور۔ اس ساری کائنات کے پیدا کرنے کا دعویٰ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نہ یہ دعویٰ جیزس نے کیا، نہ یہ دعویٰ وشنو نے کیا، نہ برہما نے کیا، نہ ہی یہ دعویٰ گوتم بدھ نے کیا، سدھارتھ نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ تو جس نے دعویٰ کیا وہ عبادت کے لائق ہے، یا جس کو ہم زبردستی پکڑے کہ نہیں تو ہی میرا معبود ہے، وہ عبادت کے لائق ہے؟ جس نے دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کا دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے قرآن مجید کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اور انسان کو چاہے کہ اپنے کھانے پہ غور کرے۔ یہ جو ناشتہ آپ کرتے ہیں نا، اس ناشتے پہ غور کیجئے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی کو بالکل موسلے دھار اور رم جم کر کے ہم نے نازل کیا۔ صببنا الماء، یعنی قرآن کی تعبیر دیکھیے۔ بعض جو کفار ہیں نا، انہوں نے جب یہ قرآن کی تعبیر سنی نا، یہ عربی زبان اتنی پولائٹ زبان ہے، کہا کہ نہیں یہ انسان کا کلام نہیں۔ انا صببنا الماء صبا، اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے اردو میں۔ کہتا ہوں کہ عربی زبان کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں سمجھنے کے لیے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اردو میں، انگلش میں، کسی اور لینگویج میں، مگر جو کنڈیشن اور جس سینیریو میں اللہ رب العالمین عربی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں، اس کی صحیح طور پہ تعبیر ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی کو جو ہے موسلا دھار اور ہلکے انداز میں، رم جم انداز میں اتارا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پانی اتارا۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی اتارتا، جیسے بالٹی ایسے ہوتے ہوں گے تو کتنا ایک ساتھ پانی گرتا ہے، تو نیچے جو چھوٹے چھوٹے پودے ویسے ہی مر جائیں گے، مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ اللہ نے کہا ہم نے ایسے قطرے قطرے اتارا۔ پھر جب موسلا دھار بارش کی ضرورت ہے تو موسلا دھار اتارا، جب اس کو اگنے کی ضرورت ہے ہم نے دھوپ بھیجی، پھر ایک ڈسٹنس دیا۔ یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض، اس کے بعد ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ فانبتنا فیہا حبا، اور اس کے بعد ان دانوں سے ہم نے پودوں کو اگایا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا، اور ہم نے انگور اگائے اور ہر طرح کی سبزیاں، ترکاریاں ہم نے تم کو عطا کی۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اگائے۔ وفاکہۃ وابا، اور ہر طرح کے میوے والے فروٹ اور سبزیاں، ترکاریاں اور گھاس، ابا کہتے ہیں گھاس کو، ہر طرح کی گھاس ہم نے اگائی۔ یہ گھاس جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ میڈیکل اسٹورز آپ دیکھتے ہیں نا، جو جس میں دوائیاں ملتی ہیں، یہ دوائیاں کیسے بنتی ہیں؟ اس میں گھاس کا بہت بڑا رول ہے۔ جس گھاس کو ہم مار کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ، لیکن جسے اس کا استعمال معلوم ہے وہ اس استعمال کو جانتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ ساری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم یہ کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا، کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، لیکن قرآن کو اٹھائیے، قرآن نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے انفراسٹرکچرز ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، یہ سب اللہ نے تم کو دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔
حتیٰ کہ یہ جو موبائل بنا ہے کیسے بنا ہے؟ جب تک اس کا اوریجن اللہ کی طرف سے نہ ہو نہیں بن سکتا. دنیا میں کائنات کا ایک بھی ڈاٹ ایسا نہیں ہے جو انسان کا پیدا کیا ہو، ایک بھی ڈاٹ. انسان نے جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ کرسی بنائی، یہ موبائل بنایا، یہ آئی پیڈ بنایا، یہ مائک بنایا، وہ اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو ایک فزک اور ایک کیمسٹری کے تحت اور ایک کیمیکل ایوولوشن کے تحت انسان نے اس کو موڈیفائی کیا ہے، ایک مشینری کے تحت اس کو بنا کے پیش کیا ہے. ورنہ اس کی جو سب سے پہلی اوریجن ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ ہاں، کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، اور یہ اعتقاد انتہائی زیادہ ضروری ہے، انتہائی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے.